उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम है आगाही, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो हमारा मुल्क में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, हमारे बहुत ही करीब जो है वो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसके बीच के मुताबिक ही हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया है कि रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो इसके ऊपर आज डिटेल में बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ है वो लॉ से है। वो बेसिकली बाय प्रोफेशन वो लॉयर हैं, लेकिन उनका साथ साथ उनका जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस है या उनकी अब नेक्स्ट जो आगे उनकी पार्टिसिपेशन है वो डेफिनेटली उसमें इंटैक्ट है। और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जो भी उनसे बात करेंगे वो एक बहुत इफ़ेक्टिव होगी, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है जो कि पॉलिटिक्स की तरफ अगर तो उनका कोई इंटरेस्ट है या वो आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो करंट सिनेरियोज़ हैं वो कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क में मौजूद भी हैं या नहीं है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शाज़िया अब्बास साहिबा और आमना दानियाल ख्वाजा। तो इनसे आगे फर्दर इन्हीं से डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर फर्दर बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। मैम आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगी काइंडली। जी थैंक यू बुशरा। मैं जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, शाज़िया अब्बास मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूँ और मैं ज़िले सदर हूँ विमेन विंग की पीटीआई की। ठीक है। तो इसके साथ ही फिर डिफरेंट और प्रीवियसली मैं मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट सेक्टर में और कुछ और सेक्टर्स में मुख्तलिफ़ औकात में अपनी सर्विसेज देती रही हूँ, और अभी आजकल दिस इज़ व्हाट इज़ ऑन। सही। तो आमना आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी? यस, आपने भी जैसे मेरा ऑलरेडी नाम बता दिया, आमना दानियाल ख्वाजा। आई फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग इन इस्लामाबाद एज अ लॉयर, देन सिंस चकवाल इज़ माई होम टाउन सो आई केम हियर टू गिव माई सर्विसेज टू पीपल ऑफ चकवाल। और जैसे वकालत और सियासत का चोली दामन का साथ है, तो मैं उस चीज़ को ही एज अ ऑब्जर्वर, एज अ न्यूट्रल वोटर मैं यहाँ पर उसके ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आमना आपसे स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए जैसे आपने बताया कि और चूँकि मैंने अपने इसमें प्रोग्राम के आज इंट्रोडक्शन में बताया कि जो एक यंग जनरेशन है उससे रिलेटेड भी बात होगी इसमें। तो आप बताएं कि जो ख़वातीन हैं उनका जो सियासत है उसमें आना ज़रूरी है या नहीं है? सॉरी, सियासत में आना आई थिंक इट्स द अटमस्ट नेसेसरी आपकी अटमस्ट नेसेसिटी फिल वक्त की, जो कि मैं समझती हूँ औरतों को डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और बल्कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की, मैसेस की, वो आप आगे किसी को लेकर आएंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी नीड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आना मेरे ख़्याल से ऑलरेडी भी बहुत सारी ख़वातीन आ चुकी हैं जिन्होंने एक जो रास्ता है आपके लिए उन्होंने तैयार किया है, जिसमें चंद नाम हैं, मैं ले भी लेती हूँ। उसमें आपके पास सबसे पहले फ़ौज़िया बहराम साहिबा हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली 1985 के बाद इलेक्शंस कंटेस्ट किए और वो ज़िला काउंसिल में मेंबर रही थी। उसके बाद इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़के एमएनए की या एमपीए की सीट पे गालबन उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास को, जो कि बहुत हैवी कैंडिडेट हैं चकवाल में, उनको हराया। इसके बाद उनको रिज़र्व सीट पर एमपीए का टिकट भी मिला है। इसके अलावा आपके पास इफ़त लियाकत साहिबा हैं, जिन्होंने बोथ इलेक्शंस कंटेस्ट भी किए और रिज़र्व सीट पर आई हैं। इसके अलावा आपके पास महविश सुल्ताना हैं, जो कि 4 दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा उनको एमपीए का रिज़र्व सीट पे टिकट मिला, और अभी आई थिंक 3rd टाइम शी इज़ अगेन अप फॉर द MPA सीट ऑन रिज़र्व्ड सीट पे। ठीक हो। इसके अलावा तो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है और ज़रूरी भी है, लेकिन उसका रेशो कम है चकवाल में, तो उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और आप अक्सर औक़ात देखते हैं कि जो लोग यहाँ से आपके वोट पर जीत के जाते भी हैं, मैं वुमेन की ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, उनका चकवाल के जो
جو لوگ ان کو اوپر لے کر آتے ہیں ان کو واپس اس طرح سے بینیفٹ نہیں کیا جاتا یا ان کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. تو یس, women in politics are very much a necessity, but when they do come, they need to work for those people who brought them up. Exactly. That is my point of view. Okay, perfect. اچھا میم, آپ نے سنا کہ آمنہ نے کہا کہ جو لوگ پھر آگے آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پھر اس لیول پہ, پروڈکٹیو لیول پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا ایکسپوئر رہا ہے کافی اس فیلڈ کے اندر اور اپنی, تو آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ اس وقت جو کرنٹ لیول پہ ہمارے ملک میں سیاست کے جو بھی حالات ہیں وہ بڑے واضح طور پہ سب کے سامنے, تو آپ اس کے اندر کیا سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ایک خاتون کا اگر وہ سیاست کے اندر آتی ہیں تو وہ کیا پازیٹیوٹی اس کے اندر لے کے آ سکتی ہیں؟ بیسیکلی نا یہ جو پولیٹکس ایک فیلڈ ہے نا, یہ اتنی ہی لکریٹو ہے, اٹس ایز اٹریکٹیو جیسے کہ کوئی بھی اور فیلڈ ہے. ہم پڑھاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو پڑھائی میں بڑا اچھا جی ہے, وہ کالجز میں پڑھائیں, یونیورسٹی میں پڑھائیں, لیکن باقی فیلڈس کو رہنے دیں. دین لاء میں وی ہیو سکسیسز. ابھی جیسے آمنہ, شی از اے ینگ لائر بٹ شی از انسپریشن فار مینی ادر ینگسٹرز. آپ اپنے شعبہ میں بڑی کامیاب ہیں, تو ہم نے جو جس فیلڈ میں ہیں خواتین نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو پہلا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون میں اگر اس سٹیج پہ پولیٹکس میں آئی ہوں تو آئی فیل مائی سیلف اے لیٹ انٹرنٹ. ہمیں پہلے آنا چاہیے اور خواتین کو پولیٹکس میں ہر صورت آنا چاہیے. یہ جو ہے نا بائی چوائس اٹ شوڈ بی اے پروفیشن جس کو جو ہے نا وہ خواتین چوز کریں فرام دا ویری ینگ ایج. ایک تو یہ میرا میسج بھی ہے اور میری یہ پرسیپشن ہے اور آبزرویشن ہے اوور دا پیریڈ. وائی آپ نے کہا کہ وہ پھر کیا کام کریں یا کیسے رول پلے کریں. جو ہمارے ڈیسیژن میکنگ ہے نا جی, وہ ہونی ہے اس پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے جو لوگ ڈیسیژن میکنگ باڈیز میں بیٹھیں گے, اینڈ دیٹ آر دا ہماری جو لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, قانون سازی وہاں پہ ہونی ہے. قانون سازی کے عمل میں کیسے جانا ہے, ایک سیاسی عمل سے گزر کے جانا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ کار ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف نظام, ایک تو ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے رہے, اور اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں سم ہاؤ دا جینڈر لینس واز ناٹ یوزڈ. لگا شاید کہ مرد ہی ہیں جنہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے, تو اس حوالے سے ہم تھوڑا نکلتے رہے اس پروسیس سے. لیکن یہ آل دو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم آئی فیل کہ پولیٹکس کے لیے, بٹ دس از دا ٹائم جدھر گراس روٹ سے, نیچے لیول سے نا خواتین پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن سکتی ہے. پہلے ہم کیا حصہ ہوتے تھے, وی ور کنسیڈر ٹو بی اے ووٹر اینڈ دا اونلی ووٹر, وہ بھی ڈپینڈنٹ ووٹر. کس پہ؟ اپنے میاں پہ, اپنے والد پہ, اپنی جو بھی ہمارے بڑے ہیں, ایون برادری, ایون وہ بیچارے بھی مرد حضرات بھی شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے. تو ایک تو پولیٹیکل اویئرنیس اب ہے, رائٹ ٹو چوز والا جو ایک ہے اس پہ اب لوگ جانتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا لٹریسی ریشو بہت امپروو ہو گیا ود ٹائم. تو اب جو لوگ ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹی میں پڑھتی بچیاں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ آئیں. دوسرا یہ ہو گیا تھوڑا سا کہ ہمیں اپنے دوسرے کمپوننٹ سے, میل پارٹ سے سپورٹ بھی آ گئی ہے کہ اب وہ نہیں ہوتا کہ مجھے اجازت بہتر ہے, لیکن اتنا ہی چیلنجنگ اور اکاؤنٹیبل ہے. وی آر اکاؤنٹیبل کہ ہم جب ہمیں کوئی اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم پہنچیں اپنے ان جگہوں پہ جدھر فیصلہ سازی ہونی ہے, تو ایک تو فیصلہ سازی کے عمل میں اپنا کنٹریبیوشن دکھائیں بھی, ہم بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. تو جیسے اپنے وہ تھا, آمنہ نے کہا کہ کیا مطلب کچھ کیا ہونا چاہیے ان خواتین میں, تو میرا خیال یہ کہ ادھر وہ پھر بتا بھی سکیں آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیرینسز, آن دا بیسس آف دیئر ایکسپرٹیز, ان کے اپنے رورل یا اربن بیک گراؤنڈس, سوشل سٹرکچر, ان سب کی ریپرزنٹیشن وہاں کریں, اور اس جب فیصلے ہو جائیں تو عمل درآمد کرائیں. اپنے ایریاز میں کچھ نہ کچھ آ کے پروڈکٹیوٹی دکھائیں. تو میں تھوڑا سا نا اس پہ بلکہ چاہوں گی کہ ہسٹوریکلی میں تھوڑا بتاؤں کہ خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے خطے میں کیا رول رہا. تو فاطمہ جناح
the big name in women politics, جنہوں نے کہ presidential election contest کیا. تو اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ چکوال واز دا پلیس جدھر سے ان کے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں، ٹھیک ہے، وہ جنرل ایوب کے خلاف کنٹیسٹ کر رہی تھی. پوری مشنری واز ناٹ ان فیور آف دیٹ لیڈی، اور وہ بھی اپنا جو ہے نا، وہ آپ کو ہم مادر ملت کہتے ہیں، قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہیں. یعنی شی واز پولیٹیکلی اویئرڈ اینڈ شی واز اے پولیٹیکل پرسن. جب اتنا بڑا ملک بنا، ایک سب کانٹیننٹ میں پاکستان کے نام سے ایک ملک بنا جن میں ان کا کنٹریبیوشن تھا، ان کو چکوال سے 72 ووٹس ملے، جو کہ بہت ساری اور جگہوں سے ایسا نہیں تھا. وہ کیوں ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ان کی ایز اے ویمن پولیٹیشین دیر واز اے ایکسیپٹنس، اویئرنیس نہیں تھی. لوگ جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے، میں اگین مینشن کروں میرے استاد محترم ہے سید ضیاء الحسن زیدی، جو فاطمہ جناح مادر ملت کے بہت بڑے سپورٹر تھے. تو ان کی زبانی بہت دور دراز ایریاز میں جانا ہوتا تھا، اور وہ پیدل چل کے جاتے تھے، اور لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو اسی طریقے سے پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ ہم عام لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھیں، نو ڈاؤٹ. بالکل. میں یہ جب آپ نے نام لینا اسٹارٹ کیا نا، تو میرے ذہن میں ایگزیکٹ یہی کوشچن آ رہا تھا، اور ہم تھوڑا سا نا اس چیز کو بلکہ اوپن اپ بھی کرتے ہیں. صحیح، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں پلیز. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک انسپریشن اس حوالے سے کہ جی ان کو مشکل وقت میں انہوں نے ایک ہر طرح کے وقت دیکھے. اچھا، یہ وہ ہیں جو مین نام ہیں. اب میں ضلع چکوال کی طرف آتے ہوئے اگر دیکھوں تو فوزیہ بہرام نام لیا، ایک بہت بڑا نام ہے. کل بھی بلکہ ایک ہمارا ایونٹ تھا، اس میں انہوں نے شی ہیز گریس دیٹ ایونٹ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو پولیٹیکل پارٹیز کے نام لیے بغیر بہت ساری خواتین ہیں جن کو موقع ملے، لیکن بہت سارا ریزرو سیٹ والا معاملہ رہا. وہ ایسی پرسنلی جب سے میں پولیٹکس میں ہوں تو آئی پرسنلی ایون ڈونٹ لائک دس ورڈ، کیونکہ ہم کوئی وہ جینڈر نہیں ہے جو کچھ کر نہیں سکتے، یا ہم کیپیبل انف نہیں ہیں کہ ہم دوسری جینڈر کے مقابلے میں یا تو مینٹل اپروچ نہیں رکھتے، یا فزیکلی اس قابل نہیں ہے، یا سوسائٹل نارمز میں اس قابل نہیں ہے. ہم وہ سارے نارمز ہونے کے باوجود ہمیں ریزرو کیوں بائی دس، اس کے اوپر بھی پھر میں تھوڑا سا بتاؤں گی. لیکن اس میں میں نام لینا چاہوں گی جیسے بیگم تاج. جی یہ دا اولڈسٹ نیم وچ آئی فائنڈ ایز اے ویمن پرسن ان پولیٹکس. بیگم تاج جو کہ جب ہمارا ضلع جیلم تھا اس وقت سے بھی رہیں، اور دیٹ واز دا لوکل نیم. دس از دا اٹریکشن. دین میم عفت کا نام لیا آمنہ نے، اور بھی میم آسیہ امجد ہیں جو ابھی ریسنٹلی وہ بھی ہمیں ریپرزینٹ کیا انہوں نے پروونشل اسمبلی میں. اچھا، میم فوزیہ بہرام ہیں سب. لیکن ابھی جو اس سے انٹرسٹنگ پولیٹکس ہے نا، وہ ہے لوکل سطح پہ جو تنظیم سازی ہوتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، ان تنظیموں کے اندر ریپرزنٹیشن. جیسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ویمن ونگ کی صدر ہوں، تو اس طرح کی ہر پارٹی کی اپنی اپنی ایک سینیریو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریپرزنٹیشن خواتین کی کو لمٹ کر دیا جاتا ہے ایون ود ان پارٹی بھی. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اے پاتھ وے کہ جس پہ ہم اسکائی شوڈ بی دا لمٹ، اینڈ پھر خواتین ڈلیور کریں. یس. یہاں پہ ایک میرا کویشچن ہے کہ جیسے آپ نے اگزامپل دی فاطمہ جناح صاحبہ ہیں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آپ نے دی اگزامپل، ہم وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر اس میں دو، جب آپ نے پوری آپ کی جب گفتگو چلی اس میں، تو آپ نے دو ورڈس اس میں یوز کیے، ٹرمینالوجیز تھے بیسیکلی. ایک آپ نے کہا کہ جو ریزروڈ ہیں سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لمیٹڈ ہے کچھ ایریاز ہیں. اور ایک آپ نے اس میں کہا کہ اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، جب یہ دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ کیا ہم اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں جس چیز کی ٹریننگ یا جس چیز کی لرننگ ہمیں دی ہی نہیں جاتی، اور ہم سے وہ چیز ڈیلیور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیول پہ جا کے ڈیلیور کریں. لیٹس سپوز اف یو ٹاک اباؤٹ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو، تو اس میں آپ ان کے پرسنالٹی ٹریٹس دیکھیں، ان کی آپ برنگنگ دیکھیں، ان کے وہ کس طرح سے انہوں نے معاشرے میں خود کو پریزنٹ کیا ہے، وہ کس لیول کے لوگ تھے. ٹھیک ہے،
اب آ جاتے ہیں کہ کیا میم ہمارے معاشرے میں, ہمارے اس ملک میں, کیا دیکھیں کوئی بھی پروفیشن ہے نا, اس کی تعلیم ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اس کے بعد اس کو جا کے آپ نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے. تو کیا یہ المیہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں پہ نہ سیاست کی کوئی تعلیم ہے اور نہ کوئی ٹریننگ ہے, اور ٹریننگ صرف وہی ہے کہ آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں آپ ان کے گیت گائیں, آپ اپنی آئیڈیالوجی کو وہاں پہ پریزنٹ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں تو میم مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ لمیٹیشن ہے, لیکن آپ اس کو ایکسپلین کریں گی. اگین یہ جو ہے نا بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہاں پہ نا دیر آر نو انسٹیٹیوشن جو کہ ایک آپ کی پولیٹیکل لرننگ کا پروسیس ہوں. اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں کہ آپ یعنی اب یہ ان دنوں تھا نا کہ کون سی سیٹ سے کون کر رہا ہے کون نہیں, تو آپ کو نا ڈھیر سارے لوگ نظر آئیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کون ہے, انہوں نے کیا, واٹ آر دیئر پروفائلس, واٹ آر دیئر پروفائلس. اچھا اس میں جو ہے نا ابھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے بھی ریسنٹلی یہ نیشنل اسمبلی کے ایک حلقے سے اپنے میرے بھی کاغذات جو ہے وہ اپروو ہوئے, تو دیٹ واز سم تھنگ کہ جو ہے نا اس پروسیس کا ایک پارٹ بھی ہم رہے. تو ایک تو بڑی لمیٹڈ خواتین جو ہے وہ ہوئیں, لیکن پھر بھی میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ چکوال سے بہت ساری خواتین نے خاص طور پہ جو ہمارے صوبائی حلقہ جات ہیں ان پہ کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے. اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر آگے دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ادارے نہیں ہیں, انسٹیٹیوشن نہیں ہے. پولیٹکس ہیز ناٹ بین ٹیکن ایز این انسٹیٹیوشن ایز ویل. جیسے ہم لا ہے نا جی, اب آمنہ نے لا کیا تو انہوں نے کہا اسلام آباد سے شروع کیا, تو کہیں کسی استاد کو جوائن کیا اور پھر ہم وہی کیری کرتے ہیں. آپ اسی طریقے سے کہیں بینکنگ ہے, انٹرنشپ ہوتی ہے. اچھا باقی آئی ٹی ہے, انٹرنشپ ہیں یہ وہ. لیکن سیاست میں اگر آپ ایز این استاد بھی کسی کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. دیٹ میری رائے ہے وہ نارملی ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا. وہ ہمارے کلچرل ایشوز بھی ہیں, بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں. تو اس چیز میں ایک تو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا گیا اس کو جس کو کرنا چاہیے تھا. اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے کہ دے آر لائک سم ٹائم یو فیل کہ جی ایسا نہیں ہے کہ کیا ہمیں پراپر کسی طریقے سے ہی بس دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. تو اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آئے یا ایون اپوزیشن میں بھی ہوں, جدھر بھی وائسز جاتی ہیں, تو یہ کروایا جائے کہ انسٹیٹیوشنلائز کروائی جائیں منظم طریقے سے کہ سیاست سیکھیں لوگ اور پھر آئیں. اور پھر اس اکاؤنٹیبلٹی کا مزہ بھی ہے, وہ جواب دہ ہوں. اور وہ جواب دہی عوام اس علاقے اس حلقے کے عوام مانگیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نارملی پورے پاکستان کی بات کریں تو جن حلقوں سے بھی آپ کے ایون کنٹیسٹ کر کے بھی جاتے ہیں ممبرز, تو وہ نارملی اس حلقے کے رہائشی نہیں ہوتے, وہ ادھر سے بلانگ ضرور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ان کو لوکل کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ میں پھر بھی یہ میری پرسیپشن یہ ہے کہ ویدر یو ہیو لرن تھرو اے پروسیس اور ناٹ, آپ اس پوزیشن پہ چلے گئے, آپ یو آر ناؤ. ایک تو یہ کہ وہ واقعی اتنا علم بھی نہیں ہوتا جب شروع میں آپ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے بجٹ کہاں سے اپروو ہونے ہیں, آپ کی ٹیکس منی کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, آپ کے لوکل سے, یعنی چکوال اپنا ٹیکس منی جنریٹ کرے گا, وہ منی جائے گی اور اس کے اوپر بجٹ بنے گا. بجٹ کہاں پہ بننے ہیں, آپ کی اسمبلیز میں. جب بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہیں اور وہاں پہ اگر خواتین اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہیں تو تب کر سکتی ہیں جب ان کو پتہ ہو. وہ اس وقت ایلوکیشن کروائیں بجائے اس کے, اور وہ ہم عوام پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے کوئی کام کرا کے, کوئی سڑک بنوا کے, کوئی چیز کروا کے. تو ہم ان کے ٹیکس منی کے اکاؤنٹیبل ہیں, ہم اپنی بھی ٹیکس منی کے اکاؤنٹیبل ہیں. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ہم اس لیے نہیں بھاگ سکتے کہ ہم کیونکہ ہمیں ٹریننگ نہیں لی تھی. ہم بہت سارے اور کاموں کی بھی ٹریننگ نہیں لیتے. ہم گھر میں جب ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح ٹریننگ نہیں لیتی, تو آٹومیٹکلی وہ اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو ٹھہراتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ایٹ ٹاپ ہے. اتھارٹی جب بھی آتی ہے تو آپ اکاؤنٹیبلٹی اس کو اکمپنی کرتی ہے, تو وہ ایک ضرور لینا چاہیے. اینڈ دوسرا جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم یہ لوکل سے جب لوگ نکلیں گے نا میسز سے, اور میں تو اپنے اس تھوڑے سے لرننگ کے جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر دیکھتی ہوں بشرا کہ اتنے ہیرے پڑے ہیں آپ کی ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک یونین کونسل میں. آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گی تو لوگوں کو بیسک آئیڈینٹی جو ہے نا, بیسک یونٹ
جس کے اوپر ہم نے ساری پلاننگ کرنی ہے کہ آبادی کتنی ہے, یونٹ کیا ہے, وہی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کبھی دیکھیں گی تو آدھا ہلکا ادھر چلا گیا, ہلکا ادھر چلا گیا, ہلکا ادھر چلا گیا. جب بیسک اکائی آپ کی پلاننگ کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بیسس پہ آپ کیا آگے ڈیلیور کر سکیں گے, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. بالکل. دوسرا آپ کا پوائنٹ تھا ریزرو کا, جب میں زیادر ٹائم لی تو آپ نے مجھے کہا نہیں, اٹس اوکے. ریزرو دیکھیں, کسی بھی پروفیشن کی بات کریں یا جب بھی آپ نے کسی جگہ پہ کسی خاص طبقہ جو وہاں موجود نہیں ہے اور اس کو آپ نے مین اسٹریم میں لانا ہے اور وہ خود سے نہیں آ رہا, تو ہم اس کو تھوڑا زیادہ پش کرتے ہیں. اسی طریقے سے خواتین کا ہوا, اگر اکثر آپ جابس کے ایڈس بھی دیکھیں گے تو اس میں ہوتا ہے کہ وی آر ایکول اپرچونٹی پرووائڈرز. تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کیونکہ نہیں آ پا رہی تھیں پولیٹیکل پروسیس کے اندر, تو ایک ریزرو سسٹم کریٹ دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریزرو کی بھی سب سے پہلے انٹری جو ہے وہ ضیاء ایرا میں ہوئی. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ ہوا. اور سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ مشرف ایرا میں, جس میں ریزرو سیٹ متعین ہوئی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس وقت جب وہ اس میں ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ ہم ایک بلیم گیم کرتے رہتے ہیں اور جو کرنے والے کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. Exactly. But I would like to add into this, the question, I will revert back to the question. Ma'am نے جو training کی بات کی ہے, I completely 100% agree with that. So I wouldn't touch upon it. میں بات کروں گی کہ جہاں پہ limitations ہونی چاہیے accountability کی اور وہ ساری, تو وہاں پر جن آپ نے میں ان کو ایلیٹس ہی کہوں گی, فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو, جو ان کی ایجوکیشن تھا, جو ان کی اپ برنگنگ تھی, ان کے پاس ایک پورا انسٹیٹیوشن موجود تھا جہاں سے وہ ٹریننگ لے سکتی تھیں. ایک کے پاس قائد اعظم موجود تھے, ایک کے فادر ذوالفقار علی بھٹو واز این انسٹیٹیوشن ان اٹ سیلف. تو وہاں سے ان کو ٹریننگ بھی ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے, آپ کے پاس شعور بھی ہے, اور آپ ایکسپوجر بھی ہے دنیا کا. لیکن کیا ان کو چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑے؟ فاطمہ جناح when she contested for the elections, presidential elections up against Ayub Khan, as Ma'am Shazia already stated, she had to undergo not only character assassination, but she was declared as an agent, as an Indian or American agent. تو ایوب خان صاحب ڈکلیریشن علماء کا لے کر آئے تھے کہ ایک خاتون پاکستان یا مسلم اسٹیٹ کی ہیڈ نہیں بن سکتی. یہ ان کو چیلنج فیس کرنا پڑا تھا, اور کیریکٹر اسیسینیشن تو الگ ہوئی. Thereafter, when Benazir Bhutto came into power and when she was doing her rallies اور وہ جو بھی جلسہ گاہ ہوتا ہے, کیا آپ کی دوسری اپوننٹ پارٹیز نے ایئرپلین کے تھرو پمفلٹس نہیں نازیبا پھینکے تھے جلسے میں؟ تو یہ چیلنجز وہ جس طرح سے بھی ان کا ڈاؤن فال ہوا, کرپشن کے چارجز تھے, وٹ ایور. بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ ایون ویمن فرام ایلیٹ سوسائٹی اور ہیون اے بیک گراؤنڈ جو کہ سالڈ ہے, ان کو بھی آ کر اس پیٹریارکل سوسائٹی میں, پدر شاہی نظام میں, ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں. دوسری بات جہاں تک ہے کہ خواتین کی ہم ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے تھے, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ریشو کم ہے خواتین کی. تو آپ کا جو آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اٹ اسٹیٹس اکویلٹی فار آل سٹیزنز irrespective of your gender, your ethnicity, your nationality or whatever it may be. تو خواتین کا آپ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر یہ دیکھیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ خواتین سے لیں گے جن کو ٹریننگ ہی نہیں ہے, لیکن وہ سارے مرد جو اس پروفیشن میں برسوں سے آپ کا کام چلا رہے ہیں, آپ ان کو اکاؤنٹیبل سب سے پہلے ٹھہرائیں کہ آیا آپ نے کام ٹھیک کیا, آیا آپ نے اپنے ریپرزنٹیٹیوس کو آپ نے کوئی بینیفٹ دیا. آپ یہاں تک دیکھیں کہ without naming and shaming anyone yahan par, because I'm relatively new into this field, so I wouldn't name shame anybody, but yahan se vote lekar Chakwal se the elites, they go up to Islamabad and they reside there, they never come back to Chakwal. آپ کو جب علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے چکوال میں مسئلے مسائل کیا ہیں, رورل ایریاز, اربن ایریاز, لوگ کس چیز سے گزر رہے ہیں, تو آپ
اور آپ بہت, ہم پنجابی میں ورڈ یوز کرتے ہیں دھڑلے سے, آپ آ کر دوبارہ ووٹ مانگتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ دیجیے. تو اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ان انسٹیٹیوشن سے شروع کرنی چاہیے جو آلریڈی اس فیلڈ میں برسوں سے موجود ہیں. اگر میں ایز اے نیو بی آتی ہوں اس شعبے میں اور میرے پاس ایک سینئر مرد ہے جس سے میں ٹریننگ لوں گی, جب ان کی اپنی ہی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جب ان کی اپنی ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو میں ان سے کیا سیکھوں گی؟ تو آپ کو اپنا اوپر کا جو سسٹم ہے ہائرارکی میں, آپ کے اگر پولیٹیکل ورکرز ہیں جو گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, جیسے میم شازیہ, ان سے پہلے میم انصر تھیں, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, مجھے شاید نام سب کے نہ آتے ہوں فنگر ٹپس پہ, بٹ گراس روٹ لیول ایک تو میں مینشن کرتی ہوں لبیبہ قاضی. لبیبہ, یس, کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے بتایا. Yeah, so she was there for 12 years with PTI, but nonetheless آپ کے جو گراس روٹ لیول ورکرز ہیں, پھر آپ کے فیوریٹس آتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ایلیٹ اپر ایشلون آتا ہے جو ساری ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کا اوپر کا انسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے تو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ کیسے اوپر آ سکتے ہیں جب درمیان میں آپ کے فیوریٹس موجود ہیں. Exactly. آپ نے ان کو ایکسکلوڈ کر کے آپ نے گراس روٹ لیول پہ جو ورکرز ہیں, جو ہارڈ ورکنگ, جو آپ کی کیمپیننگ کرتے ہیں, جو آپ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں دن رات, ان کو اوپر آنا ہے. تب آپ جو کانسٹیٹیوشن کا جو وزڈم ہے یا منشا ہے اکوالٹی فار آل, تب آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از مائی پوائنٹ. میرا اس کا لب لباب سمری یہ تھا کہ لمیٹیشنز جہاں پر ہیں وہاں پر چیلنجز بھی ہیں, بٹ جہاں پر چیلنجز ہے تو وہاں پر جو آپ کے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں, ہم کو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے تاکہ ہمارے لیے پروسیس آسان ہو. بالکل ایسے, اور اس میں پروڈکٹیوٹی ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ ایک بات ہم کریں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, اور اس میں ہم نے بات کی کہ ہم ایک انسان جس کے اپنے ہی کوئی ورک ایتھکس لیٹ سپوز نہیں ہے, اور اس سے ہم سیکھ کے آگے ہم کیا چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ آمنہ اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ جو ینگ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر, ان کے کیا ایسے پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے؟ آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو کسی بھی انسان کو یا کسی خاتون کو ایک بیٹر لیڈر کی فارم میں جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ رائٹ. تو اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ بھی کروں گی لا کی فیلڈ سے, بیکاز اٹس ویری مچ کائنڈ آف سملر کہ آپ کو ایک انسٹیٹیوشن سے پہلے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے, ٹریننگ سارا. بٹ آئی فاؤنڈ مور آفٹن دین ناٹ دیٹ women in general take a step back when there's a man, standing at the forefront. تو میں سمجھتی ہوں کہ خاتون جب کانفیڈنٹ ہے, جب اس میں سیلف اسٹیم موجود ہے, وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کام بھی کر سکتی ہے, وہ اپنا جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی بات بھی کر سکتی ہے, اور ایک پر اعتمادی کے ساتھ وہ اپنی بات کنوے کرے گی اگر اس میں کانفیڈنس ہے. تو فرسٹ کانفیڈنس فرسٹ اینڈ فارموسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو بات ہے میں نے نوٹ کی ہے, اور یہ میرے شعبے میں بھی ہے, کہ بہت ساری خواتین کنفارمسٹ ہیں, وہ سسٹم کو چیلنج نہیں کرتی میجورٹی, اور جو مائنورٹی ہے اس کی کوئی بات تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اگر میں اور میڈم شازیہ ہم لوگ بولتے رہ جائیں, ہم لوگ سارے یوں برش آف ہمیں کر دیتے ہیں. ہاں, ابھی نیو آئے ہیں تو ان میں کچھ جذبات ہیں یوں کر کے, تو ہمیں برش آف کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں وہ خواتین جو آلریڈی اس سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ چیلنج کریں اس سسٹم کو جو ایک نارم بن چکا ہے سوسائٹی میں. تو جب تک ہم ان پیٹریارکل نارمز یا ان کلچرل کسٹمز کو ہم توڑیں گے نہیں, تب تک آپ میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں آ سکتی, ورنہ یو ول سکمب ٹو دا کلچرل نارمز, اور جو آبسٹیکلز ہیں آپ انہیں میں نیچے ہو جائیں گے. اور تیسرا, آئی تھنک ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ, بی اٹ ان اینی فیلڈ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں, دیٹ وین وی الیکٹ somebody, تو ہم بڑا ووٹ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے مسائل کی نشاندہی اوپر کروائے گا, یا ہمارے مسائل کو سنے گا اور اس کو سولو کرے گا.
جب آپ ہمارا ووٹ لے کر ہمارے ہی علاقے میں واپس نہیں آتے، جب آپ یہاں پہ قدم ہی نہیں رکھتے، تو ہمارا کام کون کرے گا؟ یہ پوائنٹ ہے. تو ورک ایتھک ہونا بہت ضروری ہے. آپ جہاں سے ووٹ لے رہے ہیں آپ وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ لوگوں کے مسائل کو آپ سنیں. اس کے لیے آپ کو ایک ڈسپلن میں آنا ہوگا. اگر میں دیکھوں کہ پارلیمان میں بیٹھ کے دوسرے لوگ تو فلانی جگہ جا رہے ہیں، ڈھمکانی جگہ جا رہے ہیں، تو ذرا میں بھی تفریح کر کے آ جاتی ہوں یا آ جاتا ہوں، تو پھر تو آپ کا کام نہ ہوا. بالکل. تو ایک ورک ایتھک ہونا بہت ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے الیکشنز کو کنٹیسٹ کیا ہے، آپ اس پر پھر امپلیمنٹیشن کریں اور اس پہ فوکس کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو three traits I think are quite important. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میم، آپ ابھی فردر یہ جو ہمارے چکوال کے اندر آپ لوکل جو ہماری ہے گورنمنٹ ہے، اس کے اندر آلریڈی کچھ خواتین نے، آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، اور تو آج تک کوئی بھی ایک ایسے آپ نے سرسری سے کوئی بھی چیز اگر آپ کی نظر سے اس میں گزری ہے کہ ان کے بہاف پہ کوئی ایسی چیز جو اتنی پروڈکٹیو تھی کہ جس نے واقعی کسی کی لائف میں پازیٹیو رول پلے کیا ہو، اس کو آپ مینشن کریں. اچھا، میں بیسیکلی ایک تو مجھے جس نے اس کی لائف کوالٹی کو انہانس کیا. تو میں بتاؤں نا کہ چکوال کے اندر سے اگر ہم نام نکالنا چاہیں گے خواتین کے، تو ابھی تو یہ کچھ ہیں جو پرومیننٹ ہیں جو ہم نے سامنے لیے. بہت سارے ایسے نام ہیں. ایک نام جو میں لینا چاہوں گی وہ میڈم یاسمین راشد ہے. وائی؟ ابھی آمنہ نے 2-3 ٹریٹس بتائے موٹے موٹے کہ جی کیا ہے. آئی تھنک شی از لیڈی، ہم اپنی جماعت میں ان کو آئرن لیڈی کہتے ہیں، کہ شی از لیڈی who actually owns those traits. جیسے ہم نے کہا کوئی جو ہے نا وہ ایک، میں سمجھتی ہوں بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دینا. بہادری ایک تو یہ she is a cancer patient as well but she is fighting for her rights and for herself as well، اور عمر کے اس حصے میں بھی. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی اگر ان کا نام جو ہے وہ نہ مینشن کیا جائے. اور انہوں نے ایک جو چیز ہے، میں چاہ رہی تھی کہ یہ پارٹی کی اس میں ڈسکشن ہو جائے، بٹ تھوڑا سا آپ دیکھیں فیکچوئل پوزیشن. تو اب پولیٹکس کے اندر، گلی محلے کی پولیٹکس کے اندر جو خواتین آئی ہیں نا جی، اس میں ان جیسی لیڈیز کا بہت رول ہے. تو وہ جو ایک اویئرنیس یا ایک جو انکلکیٹ کیا گیا ہے نا سسٹم میں کہ جی مطلب یو کین کم، یو کین بی دا پارٹ آف دا پروسیس. تو یہ ایک جو ہے نا وہ چیز آتی ہے. دوسرا کنول شوزف ہیں جو ہماری ویمن ونگ کو اوور آل ہیڈ کرتی ہیں. ان کا ایک بڑا اسٹرانگ نیم ہے، آل دو ڈفرینٹ مسائل رہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ خواتین ہیں جو کہ سامنے آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں نا، کل ایک ایونٹ تھا خواتین کے حوالے سے چکوال کے اندر. آئی بلیو دس از دا فرسٹ ویمن لیڈ اور ویمن اٹینڈیڈ ایونٹ، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جلسے وغیرہ تو ہو نہیں رہے، بلکہ میں اکثر یہ کہتی ہوں آج کل کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن لڑنا بڑا آسان ہے، پیسے کم لگ رہے ہیں، نہ کوئی جلسے، نہ کوئی بڑی گیدرنگز، نہ کوئی ارینجمنٹس، نہ. تو اٹ واز جو ہے نا وہ ایک خواتین کی گیدرنگ تھی، اور اس کے اندر ینگسٹرز بہت تھے. ڈاکٹرز تھیں، لائرز تھیں، پروفیسرز تھیں اینڈ اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ دے جسٹ وانٹیڈ، لیکن آپ نے ایک شروع میں بات کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے، یہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے. تو ان کا صرف جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں ووٹ مانگنے، کیا ہماری بات سنتے بھی ہیں، یا کیا یہ مطلب جینوئن بندے ہیں، یا یہ انٹچبلز ہیں. تو اس آپ یقین کریں کہ there was such a overwhelming response from the youngsters کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم گلی محلوں میں نکل آئیں. تو یہ صرف ایک پارٹی کا نہیں، اگر کوئی دوسری پارٹی کرے گی ہماری مخالف پارٹی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا they will be able to do that. Why؟ کہ خواتین نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس پروسیس کا پارٹ بننا چاہتی ہیں. تو جو ہم نے یہ دیکھا نا کہ جو میں ریزرو والے پوائنٹ پہ آتی ہوں، پرسنلی میرا خیال یہ ہے کہ جدھر کہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو یہ بنا دیا گیا کہ دیر شوڈ بی ریزرو سیٹ، مطلب 60 سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی کی، کچھ اسی طرح نیشنل اسمبلی کی میں ایگزیکٹلی نمبر نہیں کوٹ کر سکوں گی. تو ان کے بجائے کیا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک کوشچن آف لا بھی ہے ایز ویل، بلکہ کانسٹیٹیوشن، کیا ایسا ممکن نہیں ہے اس زمانے میں
کہ اب پولیٹیکل پارٹیز جو بھی حکومت میں جائیں وہ اس پہ بات کریں کہ جنرل سیٹ پہ کیوں الیکشن نہ ہوں خواتین کے، خواتین اپنے ووٹ لے کے کیوں نہ آئیں. ہمارے ڈسٹرکٹ سمیت باقی بھی سارے سینیریو ملک کے مختلف حلقوں میں آپ اگر سرویز اٹھا کے دیکھیں گے تو 50% سے 51% رجسٹرڈ ووٹر اور ٹرن آؤٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہوگا جو خواتین ہوں گی. تو ہم خواتین اگر ایک مرد کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گی تو ہمارے لیے اگر ایک خاتون کینڈیڈیٹ کھڑی ہوگی تو اس کو کیوں نہیں کریں گے. تو ریزرو سیٹ یہ ہے کہ بیک ڈور سے لایا جائے. تو وہ کون آئیں گی؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں پچھلے انالیٹکس جو شو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آمنہ نے بھی بتایا کہ اگر نیشنل اسمبلی میں سرٹن نمبر آف سیٹس ہیں نا تو وہ کون آئیں گی. اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی فلاں ایریا سے ہو یا فلاں ایریا سے ہو یا فلاں اسکول کام سے ہو، فلاں ایکسپوئر سے ہو. ٹھیک ہے، ایک تو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ لگ رہے گے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ کون سی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے وہ 10 کی 10 اسلام آباد بیٹھتی ہوں یہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ اور وہی ساری ممبر ہوں. تو جب پالیسی میکنگ آئے گی، آپ نے شروع میں بھی ہم نے کہا نا کہ واپس آ کے کیا کام کریں جدھر سے ووٹ لیں، تو ایک خاتون جو ووٹ ہی نہیں لے گی تو وہ اپنے آپ کو اسی میں رکھے گی کہ میرا تو نہیں قصور تھا نا، ووٹ تو انہوں نے لیے ہیں تو میں نے نہیں کام کر سکتی. اور ایک جو میں جتنی اپنی بہنوں کو جانتی ہوں، کافی ساری پارٹی سے آلموسٹ ہم خواتین کو جانتے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں جو ہم ریزرو سیٹ پہ اندر جاتی ہیں نا تو ان کی عزت نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ اگر ہم کوئی اچھی سجیشن بھی دے گے تو نہیں آپ کو نہیں پتا آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں. اور کیمپین کون رن کر رہا ہوتا ہے؟ میل کینڈیڈیٹ کی بھی خواتین. تو میرا ایک آئینی ایک میں سمجھتی ہوں کہ وہ پوائنٹ ہے جس کو یہ حل ہونا چاہیے کہ خواتین کو بھی ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے الیکشن کنٹیسٹ کر کے آنے کی، اپنا ایک مینڈیٹ لے کے آنے کی، جن کو پھر وہ جواب دے بھی اور جن کے حق کے لیے وہ لڑے بھی. ایک تو یہ بات، اور یہ میں اپنے جو ہے نا اوور آل ملک کو کہنا چاہتی ہوں، اسٹیٹ کو، کہ بینگ سٹیزن اٹس مائی رائٹ کہ اس طریقے سے ایوالو ہوں چیزیں. دوسرا یہ کہ اب جیسے ایک سینیریو ہوا کہ جیسے ایک پارٹی کا سمبل جانے کی وجہ سے جو ریزرو سیٹس کی ریشو ہے اس میں سے بہت ساری خواتین اس حق سے بھی محروم ہوگی کہ وہ جو ایک ریزرو سیٹ پہ جانا ضروری تھا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے ٹوٹل نمبرز کی، ایون سینٹ میں بھی، تو وہ سرٹن سیٹس ہیں کہ سرٹن ریشو، سرٹن طریقہ کار ہے کہ اتنی سیٹس ہوں گی، اتنی اس طریقے سے کنٹیسٹ ہو کے آئیں گی، پھر اس ریشو سے ووٹنگ ہوتی ہے جو سینٹ کی سیٹس ہوتی ہیں. تو وہ جو ایک ریزرو سیٹس ٹوٹل تھیں وہ ایک پارٹی بیس پہ الیکشن نہ لڑ کے، کیونکہ سارے آزاد امیدوار ہو جائیں گے تو وہ ریزرو سیٹس لوز کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خواتین کی آواز جانی تھی نا جی، وہ بھی اتنی ہی جائے گی جتنی کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی. تو ان کی جو ریزرو سیٹ پہ خواتین جائیں گی وہی جائیں گی، باقی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. میری آپ کی جنرل جو گلیوں میں رہنے والی خواتین ہیں، جو بچے ینگسٹرز ہیں، ان کی آواز نہیں جائے گی ایون اس میکینزم کے تھرو بھی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر لیٹ سے کہ سمبل نہیں بھی ہے اٹس اوکے، جو جنرل وہ سیٹس جنرل ایز اے جو بھی کینڈیڈیٹ ون کر کے جائیں، یہ ایک ٹاپک سے ذرا ہٹ بھی جائے گا، لیکن یہ وہ کوشچن ہے جو حل ہونا ہے. وہ ریزرو سیٹ مکمل ہونی چاہیے، اس کا کوئی پروسیس نکالنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز جو یہ جب اب ہماری بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہاں پہ جیسے آمنہ نے بات کی نا کیریکٹر اسیسینیشن کی، ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم نظریے کے اوپر بات نہیں کرتے، آئیڈیالوجی کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم لوگوں کے کیریکٹرز کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں، ہم چیزوں کو ایموشنلی جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ایسی بھیڑ چال چل پڑی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ مجھے ایسے میں جو میری آبزرویشن ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہر جو ہمارے یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے وہ اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسی مطلب اس میں کہیں یہ چیز نہیں نظر آتی کہ کسی انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، یا آپ جس ملک کا نام لے کے اس کو چل رہے ہیں اس کے لیے آپ کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے بہت اچھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے اپنا جو تھا نظریہ آپ نے اس میں بات کی. انشاءاللہ جو سننے والے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس چیز سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور ایک نئی چیز ہے مجھے جو آج سب سے اچھی چیز لگی کہ ہم نے کسی پارٹی کے اوپر بات نہیں کی،
ہم نے ایک پروسیس کے بارے میں بات کی ہے جو ہماری سم ہاؤ ہمارے اندر یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, ہمیں لمیٹڈ کرتی ہیں جب ہمیں, اور جو مین ریزن ہوتی ہے ہماری فرسٹریشن کی. تو اینڈ پہ ایک چیز جو میں ضرور کہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے آمنہ نے بات کی جب پرسنالٹی ٹریٹس کی بات ہوئی کہ ڈسپلن کی, تو میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ جو ڈسپلن سب سے پہلے جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا مائنڈ ڈسپلن ہوتا ہے. اس کے اندر تھوڑی وسعت لے کے آئیں, اپنی ذات سے تھوڑا باہر نکل کے دیکھیں کہ باقی جو لوگ ہیں جن کو, اگر آپ صرف اپنی ذات کے لیے چل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی کی ذات کا نام لے کے اس کو یوز کر کے آگے آ رہے ہیں تو کائنڈلی ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ ان کو کس طرح کے چنگل میں پھنسا رہے ہیں, یا آپ ان کے لیے آسانی پیدا کریں یا آپ ان کے لیے مشکلات مزید پیدا کریں. تو جو خواتین ہیں یا حضرات ہیں جو بھی ہے, ایک انسانیت کے ناطے ایک جو میرا اپنا پیغام ہے ان پہ, میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں, جس طرح کا بھی کر رہے ہیں, اس میں کم از کم یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ اس سے کسی اور دوسرے کے لیے آسانی ہے یا ہم اسے مزید مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں. اور جس چیز کو آپ کہتے ہیں, جو الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی لینا سٹارٹ کریں تاکہ کل ہمارے ملک کے اندر کچھ پازیٹیوٹی آ سکے اور یہاں سے لوگ اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانی پیدا کرے اور اسے بہت ترقی دے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.